ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बिग सेवन। मैं हूं नीलम बुखारी और मैं हूं हसन हाशमी। 7 न्यूज कॉरिडोर से सबसे पहले बिग हेडलाइंस। आज के बिग 7 में आज एक बड़ा वाकया हुआ। एक ऐसी ट्वीट आई, उस ट्वीट ने यकदम एक ऐसा यू टर्न एक ऐसे सियासतदान को लेने पर मजबूर कर दिया जिस पर तमाम के तमाम लोग वार्ताए हैरत में हैं। आखिर शरीक चेयरमैन के कहने पर जो शख्स पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ, एक ट्वीट पर ऐसा यू टर्न। आपको हमने अंदर की कहानी सुनानी है। ये जो ट्वीट है, इस ट्वीट में कुछ टेक्निकल बात है। उस टेक्निकल बात में और इस ट्वीट में और इरफानुल्लाह मरवत जो कि पीपल्स पार्टी में शामिल होने का ऐलान करने के बाद अब कहते हैं कि वो शामिल नहीं हुए बल्कि वो तो उनके साथ चल रहे हैं। इसके डांडे आज से 17 साल पहले जाकर मिलते हैं और ये राज हम आज के बिग 7 में आपके ऊपर खोलेंगे। मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ रुकन सिंध असेंबली और मरकजी रहनुमा इरफानुल्लाह मरवत ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत के हवाले से यू टर्न लेते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी में बाकायदा तौर पर शामिल नहीं हुआ, सिर्फ साथ चलने का फैसला किया है। रुकन सिंध असेंबली इरफानुल्लाह खान मरवत ने आसिफा और बख्तावर भुट्टो जरदारी की जानिब से लगाए गए इल्जामात पर कहा कि एक गिरोह ने आसिफा और बख्तावर को मेरे खिलाफ भड़काया है। कुछ लोग जरदारी की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। आसिफा और बख्तावर की जानिब से लगाए गए इल्जामात का फैसला आसिफ जरदारी पर छोड़ता हूँ। वाज़ेह रहे कि 2 रोज कबल इरफानुल्लाह मरवत ने बिलावल हाउस में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सिंध से कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए यही मुनासिब समझा कि पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली जाए। जी हाँ, आपने ये तो सारा मामला आपके इल्म में आ गया कि इरफानुल्लाह मरवत साहब पीपल्स पार्टी में आए। पीपल्स पार्टी में आने के बाद एक ट्वीट आई, ट्वीट आने के बाद एक और ट्वीट आई, लेकिन इरफानुल्लाह मरवत साहब अपने इस फैसले पर कायम नहीं रह सके। उन्होंने इस बारे में कहा कि ये फैसला नहीं था बल्कि मैं तो साथ चल रहा था। और ये एक अजीब सी मंतक है, ये शामिल होना है या साथ चलना है। लेकिन आप चंद चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं तारीख के हवाले से। ये एक ट्वीट जो है, इसकी एक पूरी तारीख है। सबसे पहले ज़रा ये ट्वीट एक बार फिर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। आप इस ट्वीट के अंदर कुछ बात को पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो आपको मालूम होगा कि जो बात की गई है उसके ताने बाने कहाँ जाकर मिलते हैं। सिक मैन शुड बी रोटिंग इन ए जेल सेल समवेयर नॉट कमिंग एनीवेयर नियर PPP. A party that led by a woman will not tolerate such people. एक ऐसी पार्टी जो कि led by एक woman, वो ऐसे लोगों को टॉलरेट नहीं करेगी। आखिर इस ट्वीट के अंदर क्या कहना चाहा है बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा ने कि एक खातून का जिक्र आया, led by woman, इस तरह का बंदा ऐसी पार्टी के अंदर शामिल नहीं हो सकता। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें तारीख में जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आपकी खास तौर पर जनरेशन नहीं जानती होगी वीना हयात को। वीना हयात एक ऐसी खातून थी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती थी, बीबी शहीद के बहुत करीब थी। और 1991 में उनके घर के अंदर एक गैंग रेप हो गया और ये मामला बहुत बड़ा मामला था। बीबी शहीद के साथ उनका ताल्लुक था और आखिर ये मामला कैसे हो गया, किन लोगों ने इसका गैंग रेप किया, जब ये मामला बहुत ज़्यादा उठा तो उसके बाद कुछ बड़ी शख्सियत बीच में शामिल हुई। लेकिन गुज़िश्ता साल या 2 साल पहले गालबन इस बात का इंकशाफ 4 मई 2015 में जुल्फिकार मिर्जा साहब ने किया, जिसके मुताबिक वीना हयात जरदारी साहिबा की गर्लफ्रेंड थी और उन्हीं के हुक्म पर वीना हयात का गैंग रेप किया गया। ये हम नहीं कह रहे, ये जुल्फिकार मिर्जा साहब कह रहे हैं। अभी जरा सुनिए, आपको मालूम होगा ये आर्टिकल जो आप चल रहे हैं, देख रहे हैं, इसमें आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। ये जुल्फिकार मिर्जा साहब जो कि जरदारी साहब के राइट हैंड, उनके सब कुछ, उनके बड़े प्यारे दोस्त रहे हैं। और आपको ये मजे की बात बताएं कि साबिक सदर पाकिस्तान और शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस गैंग रेप का हुक्म किसको कहा, यानी एग्जीक्यूशन किसने करवाई? इरफानुल्लाह मरवत साहब ने ये एग्जीक्यूशन करवाई। साबिक सदर पाकिस्तान, शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उस वक्त बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा के जो शरीक हयात थे, और उनके कहने पर
عرفان اللہ مروت صاحب جنہوں نے ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کو شریک چیئرمین آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ مل کر یہ اعلان کیا کہ وہ شامل ہو رہے ہیں، لیکن بختیار بھٹو نے یہ بات واضح کر دی کہ ایسے شخص کو جو کہ اس طرح کے معاملے میں انہوں نے اشارہ دیا ہے، اس معاملے میں شامل شخص کی پاکستان پیپلز پارٹی میں کوئی تعلق نہیں، لیکن آج 16-17 سال کے بعد بختیار صاحبہ نے ایک ایسے ایشو کی طرف کیسے یہ معاملہ اٹھایا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں USA سے تنویر زمانی صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سب سے پہلے تو یہ جو آج عرفان اللہ مروت صاحب کا سارا معاملہ سامنے آیا ہے، اس میں ذوالفقار مرزا جو کہ زرداری صاحب کے قریب ترین شخص تھے، انہوں نے 2015 میں اس بات کا انکشاف کیا کہ عرفان اللہ مروت صاحب ہیں ان کو زرداری صاحب نے وینا حیات صاحبہ جو کہ گرل فرینڈ تھی آصف علی زرداری کی، ان کے حکم پر انہوں نے گینگ ریپ کیا۔ اتنا طویل عرصہ ہو گئی یہ معاملہ نہیں چلا، لیکن بختیار صاحبہ نے اس معاملے کو آج اٹھا دیا ایک قسم کا۔ اب یہ فرمائیے گا، ایک طرف ذوالفقار مرزا جو کہ زرداری صاحب کے قریب ترین تھے، ایک طرف آپ کی ذات جو کہ شریک حیات ہونے کی دعوے دار ہیں آصف علی زرداری صاحب کی، کیا کہیں گی اس معاملے پر؟ جہاں تک سیاست کا تعلق ہے I will give my political opinion about it. اگر یہ 25 سال پرانا واقعہ جو وینا حیات صاحبہ کے کچھ ان کے ویسے یہ واقعہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا، اس بارے میں تھوڑا سا بتا دیجئے۔ یہ وینا حیات گینگ ریپ ہوا تھا؟ دیکھیں، یہ جو اس وقت تو میں وہاں موجود نہیں تھی، obviously میں UK میں تھی، لیکن یہ کہ جب یہ واقعہ ہوا اور وہ اگر نریٹڈ ہیں ہسٹری میں کہ وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی فرینڈ تھیں اور اس لیے ان کا ہوا ہے، اس طرح ان کا حشر کیا گیا ہے، تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ تو ہماری سب سے پیارا پری چہرہ شرمیلا فاروقی کا بھی تھا، شری رحمان کا بھی تھا، تو اس طرح نہیں ہوتا کہ بہت سے محرکات ہوتے ہیں دوسرے۔ ذوالفقار مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کوئی عام بندہ نہیں کرے، ایک طرف اگر میں آپ ڈاکٹر تنویر زمانی کو ایک اہم ترین شخصیت کے طور پر دیکھ رہا ہوں، دوسری جانب ذوالفقار مرزا بھی ایک اہم ترین رازدان ہیں زرداری صاحب کے، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ زرداری صاحب کے حکم پر عرفان اللہ مروت صاحب نے یہ گینگ ریپ کروایا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ پھر وہ بیک ٹو زیرو اسٹیشن بات جاتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اگلے انتخابات میں آرٹیکل 63 اور 62 کے لحاظ سے تمام پارٹیز اور تمام پارٹیز کے چیئرمین کو ری ایویلویٹ کریں، ساری اپلیکیشنز دوبارہ جانی چاہیے اور ہر ایک کا کیریکٹر ایویلویٹ ہونا چاہیے کہ وہ واقعیتاً MNA بننے کے قابل یا چیئرمین بننے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں اکارڈنگ ٹو۔ یہ کیس دبا کیوں دیا گیا؟ تو اس وجہ سے یہ آپ لوگ دیکھیں بے شک ڈاکٹر صاحبہ یہ کیس دبا کیوں دیا گیا؟ آج 20-25 سال کے بعد بختیار صاحبہ کو اس پر بات کرنے کی نوبت کیوں پیش آئی؟ یہی افسوس کا مقام ہے کہ اگر یہ بی بی صاحبہ کی بہت ہی اچھی دوست تھیں اور ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا اور اس زمانے میں ہر جگہ یہی پبلش ہوا کہ وہ چونکہ بے نظیر صاحبہ کی بہت اچھی سپورٹر تھیں اس لیے ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو میرے تو خیال میں لیکن زرداری صاحب پیچھے نہیں تھے اس کے؟ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں ان کے پیچھے، اس معاملے کے پیچھے زرداری صاحب تھے نہیں تھے؟ دیکھیں، اس طرح بیٹھ کے ان کے بارے میں اس طرح کمنٹس کرنا، اور بختیار صاحبہ کو بھی سوچ لینا چاہیے تھا کہ اگر وہ 3 انگلیاں یا 1 انگلی کسی اور کی طرف اٹھا رہی ہیں تو 3 انگلیاں ان کی اپنی طرف اٹھ رہی ہیں، اور سیاست کو اس طرح ٹویٹس کی نظر کر دینا، یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ 25 سال پرانے واقعات جن پر ہو سکتا ہے بی بی نے خود، جس طرح مرتضیٰ بھٹو کی شہادت آج تک ایکسپلور نہیں ہوئی، اور اسی طرح اگر یہ واقعہ بھی آج تک ایکسپلور نہیں ہوا تھا اور خان مروت صاحب بیل پر آؤٹ ہو گئے تھے، تو آج یہ وقت ہے کہ نیکسٹ الیکشن سے پہلے آپ اس بات کو کھولیں دوبارہ، اور یہ کھولا تو بختیار صاحبہ نے ہے نا، تو آپ بختیار صاحبہ سے پوچھیں۔ آپ بختیار صاحبہ کا ذکر بار بار کر رہے ہیں اور ابھی آپ نے کہا کہ اگر 1 انگلی دوسری کی طرف اٹھا رہے ہیں تو 3 انگلیاں آپ کی اپنی طرف ہیں۔ جس ٹویٹ کا ہم اس وقت ذکر کر رہے ہیں، جو ابھی ٹویٹ بختیار بھٹو صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے جس پر یہ سارا معاملہ ہوا ہے، اس میں اگر عرفان اللہ مروت کو اس واقعے پر برداشت نہیں کیا جا رہا تو پھر اس کا مطلب ہے زرداری صاحب کو بھی برداشت نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ ان پر بھی یہ بڑا سنگین الزام ہے۔ کریکٹ، جس لحاظ سے آپ اس بات کو کر رہے ہیں آپ لوگوں کا حق بنتا ہے۔ مجھے اچھا لگا کہ آپ لوگ اس قسم کی صحافت کر رہے ہیں، ایجوکیٹڈ جرنلزم کہتے ہیں اس کو، کہ صرف ان کی ٹویٹ پر آپ لوگ بات کو ختم نہیں کر دیے، یا صرف اس تردید پر کہ مروت خان نے تردید کر دی، پیپلز پارٹی نے قبول نہیں کیا، اس پہ یہ بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ آپ لوگ اتنے ڈیپ ہیں کہ اس بات کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ 25 سال صحیح، بات کی بات صحیح، جس طرح ہماری پناما لیگ بھی 20 سال پرانی بات ہے اور آپ لوگ اس کو سیریس لے رہے ہیں،
تو اس طرح اگر آپ لوگ اس بات کو بھی آپ لوگ ایویلویٹ کریں اور نیکسٹ الیکشنز میں وہ تمام لوگ جو اس چیز میں ملوث ہیں یا جن کے بارے میں کہا گیا ہے 2015 میں ڈاکٹر تنویر زمانی صاحبہ آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر زرداری صاحب پر کرپشن کے الزامات سچ ثابت ہو گئے تو میں خود آ کر ان کو پھانسی دوں گی. اس معاملے پر آپ کیا کہیں گی؟ آپ دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے. اب آپ مجھ سے کہیں گے کہ میں کہوں گی کہ آپ ثابت کر کے دکھا دیں کہ اس گینگ ریپ کے پیچھے کسی اور کا بھی ہاتھ تھا. صرف مروت خان جو وینا حیات نے کہا اس وقت صرف وہ انوالو نہیں تھے. تو یقینی بات ہے اگر کسی بندی کا اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے, چاہے وہ مختاری مائیں ہوں چاہے وہ یہ ہوں, تو ایک تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو عورت ہونے کی حیثیت سے ہاشمی صاحب, چونکہ آپ ایجوکیٹڈ جرنلسٹ ہیں, میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ the people who are vulnerable to rape they get raped. یہ میں اپنی بیٹیوں سے بھی کہتی ہوں اور کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو مضبوط کرو. تو ساری قوم کی بیٹیوں کو میں اچھا ڈاکٹر صاحبہ ایک اس خاص کیس میں, کیونکہ آج عرفان اللہ مروت صاحب کا اس طرح سٹیپ بیک کرنا, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ماضی سے بھاگ کے کہیں دوسری جانب جانا چاہتے ہیں, وہ دوبارہ سے اس کیس کو ری اوپن ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے. آپ کیا محسوس کرتی ہیں؟ کیونکہ زرداری صاحب کے بارے میں بھی یہی بات کی جا رہی کہ ان کی گرل فرینڈ رہی ہیں اور بی بی شہید کی بھی بڑی قریبی دوست رہی ہیں, یعنی ایک اہم ترین شخصیت. تو بالکل, یعنی اس کے پیچھے تو بہت زیادہ محرکات ہو سکتے ہیں اور ان کو ایکسپلور کرنا چاہیے. میں ڈیفینیٹلی اس واقعے کی تو مذمت کروں گی, 25 سال بات کر رہی ہوں حالانکہ, لیکن یہ کہ یہ واقعہ اگر اٹھا ہے اس طرح, تو دیکھیں مروت خان صرف پیپلز پارٹی میں نہ رہیں تو آنکھیں بند کر لیں آپ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر ڈال کے بختاور صاحبہ, تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. وہ پاکستان میں تو ہیں, وہ آپ کی پارٹی میں نہیں ہوں گے, وہ کسی اور پارٹی سے جیت کر دکھا دیں گے, اور اس کے بعد بھی وہ جیتے ہیں. اس واقعے کے بعد ہی واز آؤٹ آن بیل. سر ڈاکٹر صاحبہ یہاں عرفان اللہ مروت کی بات تو نہیں ہم کر رہے, ہم تو یہاں زرداری صاحب کی بات کر رہے ہیں, ہم یہاں ذوالفقار مرزا کی بات کر رہے ہیں, یہاں ہم وینا حیات کی بات کر رہے ہیں, یہاں ہم بختاور بھٹو کی اس ٹویٹ کا بات کر رہے ہیں جو ہمیں 20-25 سال واپس لے جانے پر اس نے مجبور کیا. دیکھیں جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر آپ لوگ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس ریپ کے پیچھے, ہمارا کام نہیں ہے ثابت کرنا, یہی تو پرابلم ہے. پاکستان میں کس نے کیا ثابت کرنا آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتی ہیں. صحیح بات ہے, لیکن دیکھیں میں کوئی یہاں بیٹھ کے فیصلے تو نہیں دوں گی نا, اور میں یہ کہوں گی کہ وہ صاحب بھی جن کا نام آ رہا ہے, جن کو پیپلز پارٹی نے ابھی قبول نہیں کیا, چاہے وہ ہوں یا ان کے پیچھے ان کے سرغنا کوئی اور بیٹھے ہوں, کیونکہ اگر وہ بی بی کی دوست تھیں اور کسی اور کی گرل فرینڈ کا بھی آپ لوگ نام لے رہے ہیں, تو یقینی بات ہے یہ تو ایک فیملی ایشو ہے. اور جب اس پہ بختاور اتنا ہنگامہ کر رہی ہیں اور ان کو اپنا فیملی ایشو لگا, اینڈ اٹ واز ویری سینسٹیو ایشو فار بوتھ ڈاٹرز. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ سیاست کو صرف ٹویٹس کی نظر نہ کر دیں, اور یہ آپ کے ایجوکیٹڈ جرنلزم ہے, آپ اس کیس کو آگے لائیں. یہ کیس ری اوپن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر تنویر زمانی اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ یا اللہ آپ لوگ تو حد کرتے ہیں. میں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو وہی کہوں گی کہ اگر آپ لوگ یہ جرم ثابت کرتے ہیں تو میں آؤں گی پھانسی دینے کے لیے. میں ڈیفینیٹلی آؤں گی. اچھا ہم لوگ تو حد کرتے ہیں, جو سیاستدان کرتے ہیں ذرا اس کے بارے میں بتا دیں وہ کیا کرتے ہیں. تنویر زمانی اگر یہ ثابت ہوتا ہے تو بختاور کے ساتھ جائے گی اس بار پھانسی دینے کے لیے. Is that clear to you guys? اور اب آپ لوگوں کو اطمینان ہوا؟ اچھا چلیں ایک بڑا امپورٹنٹ کوئسچن, چلیں ہم اب آپ کا پوائنٹ ہے کہ اس کو ری اوپن ہونا چاہیے. آرٹیکل 62-63 کا یہ معاملہ ہے, الیکشن کمیشن کو اسے ری اوپن کرنا چاہیے کیونکہ شریک چیئرمین نہیں بن سکتے, نہ ہی الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں. الیکشن کا چونکہ ذکر آیا ہے, 27 دسمبر میں زرداری صاحب وطن واپس آتے ہیں 18 ماہ کے بعد, اور خبر نہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ وہ اور ان کے بیٹے الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں. یعنی NA 213 میں عذرا پزیہو کی جگہ پر ضمنی الیکشن میں زرداری صاحب, اور لاڑکانہ میں 204 NA ایاز سمرو کی جگہ پر بلاول بھٹو زرداری. اب یہاں سوال آپ سے ہم یہ کرنا چاہیں گے کہ زرداری صاحب جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں یا یہ خبر یا خوشخبری سنا رہے ہوتے ہیں, اس وقت نہ اعتزاز احسن صاحب کو پتا ہے نہ بلاول بھٹو کو پتا ہے کہ ہم نے الیکشن میں حصہ لینا ہے یا وہ الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں, لیکن آپ کے ٹکرز میڈیا پر چل رہے ہوتے ہیں کہ نواب شاہ میں آپ زرداری صاحب کا مقابلہ کریں گی. کریکٹ. تو یقیناً اس کی وجہ تو میں نے آپ لوگوں سے کہا ہے کہ کسی کے مقابل کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے خلاف ہوں, اور سیاسی طور پر میں نواب شاہ کے ووٹ اور لاڑکانہ کے ووٹ میں آزاد کرانا چاہتی ہوں. میں وہ پرانی ریت ختم کرنا چاہتی ہوں. کس نے قید کیے ہیں؟ اور کراچی کی زنجیر بننا چاہتی ہوں. یہ قید کس نے کیے ہیں ووٹ؟ یہ ووٹ جن کو آپ آزاد کروانا چاہتی ہیں یہ کس نے قید کیے ہیں؟ دیکھیں سندھ کا ووٹ تو ہمیں پتا ہے نا, جس طرح پنجاب کے ووٹ ہم کہتے ہیں کہ PMLN کے ہیں, اور سندھ کے ووٹ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں. چاہے وہاں کے لوگ چاہیں یا نہ چاہیں, ان کو ایجوکیشن اور ووٹنگ چاہیے ہوتی ہے. لیکن اب تھوڑا سا کلیئر کرنا پڑے گا, پیپلز پارٹی زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی بلاول صاحب, کس نے قید کیے ہوئے ہیں؟
دیکھیں یقینی بات ہے ایک نوشن ہے کہ وہاں پہ بھٹو کا نام ہے اور وہ قید ہوئے ہیں. میں نہیں چاہتی کہ بھٹو کے نام پر ووٹ دیں, میں چاہتی ہوں کہ وہ لوگ پاکستان کے نام پر اور پاکستان کی عوام پر ووٹ دیں, کیونکہ یہی بھٹو کا بھی مقصد تھا. بھٹو نے کبھی نہیں کہا, بھٹو نے تو یہ کہہ دیا کہ ایک بھٹو میں ہوں ایک بھٹو تم ہو, یہ نہیں کہا کہ مجھے ووٹ دو یا میری موروثیت میرے بچے یا بے نظیر بھٹو کا انہوں نے کبھی نام نہیں لیا تھا کہ میرے بعد بے نظیر بھٹو پالیٹکس چلائیں گی. تو وہ تو ایسا آزاد اس وقت ویسے ڈاکٹر صاحبہ آپ نے تو ابھی ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بھی ہمارے ساتھ رہنا ہے, ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمارے ساتھ رہنا بھی. آپ نے بھٹو کی بات کی, بھٹو آج بھی زندہ ہے اور بھٹو کے زندہ ہونے کی وجہ سے یہ پارٹی زندہ ہے, لیکن عوام زندہ نہیں ہے ابھی رائٹ ناؤ. یہ سے ہمیں تھوڑا سا تسلیم کرنا پڑے گا. جو ووٹوں کی قید کا ذکر آپ نے کیا ہے اس کی بھی بنیادی ریزن یہ ہے. ابھی ایک اور پیکج آپ کو ہم دکھائیں گے بگ 2 کا, اور اس پر بھی آپ کے کومنٹ چاہیں گے. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. بالکل. بگ 2 میں آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے فوجی عدالتوں کی بحالی کے معاملے پر اسلام آباد میں ایک کثیر جماعتی کانفرنس کا انعقاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے, تو دوسری جانب مولا بخش چانڈیو وفاقی حکومت پر خوب برسے ہیں. کہتے ہیں کہ چودھری نثار کے گرجنے برسنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان پیپلز پارٹی نے فوجی عدالتوں کی بحالی کے معاملے پر اسلام آباد میں 4 مارچ کو کثیر جماعتی کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے, جس میں تمام جماعتوں کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے سیاسی جماعتوں سے رابطے کا آغاز کر دیا گیا ہے. نیر بخاری کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے APC کی پہل اس لیے کی کہ انسداد دہشت گردی کے لیے فوجی عدالتوں کی بحالی کے لیے معاملے پر حکومت اتفاق رائے کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی کے وفد نے مختلف پارٹیز کے رہنماؤں سے ملاقات کر کے APC میں شرکت کی دعوت دی, جس پر JUI عوامی مسلم لیگ, کاف لیگ, BNP عوامی اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے APC میں شرکت کی دعوت قبول کر لی ہے. دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما مولا بخش چانڈیو نے وفاقی حکومت کو خوب آڑے ہاتھوں لیا. کہا کہ وفاق کو اپنی پالیسیز ٹھیک کرنا ہوں گی, نیتیں بہتر ہوتی تو فیصلے بہتر ہوتے اور نتائج بھی بہتر آتے. مولا بخش چانڈیو کا کہنا تھا کہ انہیں چودھری نثار کے گرجنے برسنے کی پرواہ نہیں, اگر آپریشن رد النثار کر دیا جاتا تو رد الفساد کی ضرورت نہ پڑتی. بالکل آپ نے تنویر زمانی صاحبہ یہ معاملہ سن لیا ہوگا, لیکن فوجی عدالتوں پر پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس, APC 28 تاریخ کو ہونے والی پارلیمانی جماعتوں کی کانفرنس, اس پر ہم بات کریں گے. لیکن لاسٹ پروگرام یعنی بگ 7 میں ہی آپ نے ایک ذکر کیا تھا, اس کو تھوڑا سا آپ کو بتانا ضروری ہے, کہ جس میں آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی فوج پر تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ نالاں ہے پاکستان پیپلز پارٹی فوج سے, یہ آپ کے الفاظ تھے. لیکن اس انٹرویو کے بعد جو کہ بگ 7 میں آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا تھا, زرداری صاحب کے 2 بیانات آ چکے ہیں اوپر نیچے 2 دنوں میں. ایک میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم فوج کے ساتھ ہیں, اس ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ رد الفساد کی حمایت کرتے ہیں, یعنی فوج کی اٹینشن حاصل کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. بہرحال اب یہ جو فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اتنی گو کا شکار کیوں ہے؟ کیا تحفظات, ہم کیا کہہ سکتے ہیں, انہیں کیا اعتراض ہے اس فوجی عدالتوں سے؟ دیکھیں اب سمپل سی بات ہے, اگر آپ یہی کیس جس کی آپ ابھی پچھلی سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے, اگر آپ یہی فوجی عدالتوں میں کھلوا دیں اس وقت, تو اس کے ڈفرینٹ نتائج ہوں گے اور اس سے کافی لوگ آؤٹ ہو جائیں گے. اور چاہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دہشت گردی تھی جو پچھلا کیس ہے, یہ کیونکہ دہشت گردی کے معاملات اس میں آتے ہیں. نہیں, جیسا یہ رد الفساد ہے, اس میں صرف دہشت گردی کے معاملات نہیں آتے, ڈرگ کیسز آنے چاہیے, ویپنز پوزیشن آنا چاہیے. دہشت گردی تو ایک یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ وینا حیات صاحبہ کا کیس ملٹری کورٹ میں جانا چاہیے, ہر سوشیوپیتھ کا کیس اس میں جانا چاہیے. ہر نہیں, میں سمجھتی ہوں وینا حیات کا بات کیجئے, یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے, اور آپ نے بھی کہا یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے. کیا وینا حیات کا یہ معاملہ ملٹری کورٹ میں جانا چاہیے جس میں زرداری صاحب کا نام آ رہا ہے؟ دیکھیں میں نہیں جانتی کہ اس میں کس کس کا نام آ رہا ہے. میں چاہتی ہوں کہ فوجی عدالت میں یہ کیس کھلے تاکہ سارے نام سامنے آئیں, اور بختاور کو بھی سیٹسفیکشن ہو, آصفہ کو بھی سکون ہو, اور وینا حیات if she is alive. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے لاسٹ پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی, کہیں یہ اسی وجہ سے یہ فوجی عدالتوں کی حمایت نہیں کر رہے؟ نہ صرف اس وجہ سے, بلکہ بہت سارے کیسز ہیں. جیسے میں آپ کو کہوں کہ بہت سارے پیپلز پارٹی کے صدور جو ہیں صوبوں کے مختلف, وہ ان لوگوں کے تعلقات جو ہیں, وہ ان کے جو بزنس ہیں, وہ لائک میں کسی کا نام نہیں لوں گی, کلیئرلی ایوری بڈی نوز دیٹ,
ان لوگوں وہ لوگ ہیروئن کے بزنس کر رہے ہیں, اس سے کمیشن ملتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کے میں خلاف ہوں. میں پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں ہوں, پیپلز پارٹی کے ان لوگوں کے خلاف ہوں جو کرپشن کر رہے ہیں, پی ایم ایل این کے ان لوگوں کے خلاف ہوں, پی ٹی آئی کے ان لوگوں کے خلاف ہوں. اور دیکھیں یہ آپ لوگ یاد رکھیں, اب جو اس کا نام ہے نا ضرب عزم نہیں ہے, رد الفساد ہے. It entails a great, اس میں بہت سارے سبجیکٹس آ جاتے ہیں, ویپنز ہیں, ڈرگز ہیں, ریپس ہیں, ہر قسم کی سوشیو پیتھولوجی کو بھی ہر چیز جو فساد پھیلاتی ہے. اس میں ڈیفینیٹلی وینا حیات کا بھی کیس آتا ہے, اس میں ڈیفینیٹلی وہ تمام کیسز آتے ہیں ماضی کے, کیونکہ ماضی نے ہمیں مستقبل سیٹ کیا ہے نا. وہ سارے کیسز کھلنے چاہیے تاکہ وہ تمام لوگ جو نیکسٹ الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کرنے والے ہیں وہ الیکشن اس وقت تک نہیں ہونا چاہیے جب تک رد الفساد کمپلیٹ نہیں ہوتا اور تمام کیسز نہیں کھلتے, پرانے, اگلے یا آن گوئنگ. اور آپ لوگ یہ مت سمجھیں کہ فوجی عدالتوں کا مطلب صرف دہشت گردی کے کیس ہیں. یہ تمام میل فنکشننگ ان دا بزنس, تمام دھوکے بازی, میں کہہ رہی ہوں نا سوشیو پیتھ, ہر قسم کے جو ڈرگز بیچنا اور یہ آپ کے ویپنز رکھنا. بڑی امپورٹنٹ بات ڈاکٹر تنویر زمانی آپ نے کر دی ہے, بہت شکریہ آپ کا. یو ایس اے سے آپ ہمارے ساتھ موجود تھی. پاکستان پیپلز موومنٹ, آپ اس کی روح رواں ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام صرف دہشت گردی کے معاملات نہیں, یعنی معاشی دہشت گردی کے معاملات بھی ادھر ڈسکس ہونے چاہیے, فوجی عدالتوں میں جانے چاہیے. کارواں ہم تھے, روح کارواں تم ہو, ہم تو صرف عنواں تھے, اصل داستاں تم ہو. نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا, اس وطن کے پرچم کو سربلند ہی رکھنا. یہ وطن تمہارا